अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर लॉन्ग टाइम बस पिछले दिनों कुछ मूड नहीं था, कोई ऐसी ख़ास ख़बरें भी नहीं थी। मुझे रोज़ाना की पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू करना कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और सच्ची बात यह है कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कौन किससे खुफिया मिला, किसने किसको दाना डाला, किसने चारा डाला, किसने डराया। तो आज मेरा मौजू एक इम्पॉर्टेंट मौजू है जो पाकिस्तान भर में है। मैंने यहाँ पर भी कुछ रिसर्च की उस हवाले से कि जो पाकिस्तान में जो अफगान इशू है उस पर सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, और आईएसआई चीफ ने और आर्मी चीफ ने और पूरी हमारी आर्मी लीडरशिप ने पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफिंग दी, और बहुत डिटेल ब्रीफिंग दी, और इस हद तक दी कि ये तक कहा कि आप लोग खाने का इंतज़ाम कर लें, अगर नाश्ते का भी इंतज़ाम करना पड़े तो कर लें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें अब हम अकेले पॉलिसी नहीं बना सकते। ये पहली बार हुआ है। गौर करें कि सिचुएशन बताकर ये पूछा गया कि हमें क्या करना है। मतलब अब पॉलिसी इशू में पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेकर चलने का तसव्वुर उभर आया है, और गुज़िश्ता वाक़यात से सबक सीखा है। उन्हें पता है कि आर्मी अकेले ज़मीनी हक़ाइक़ के फ़ैसले नहीं कर सकती, कि उसके पॉलिटिकल जो रिपरकल्शन है वो क्या होंगे। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर चलने का फ़ैसला किया गया है। ये एक जमहूरी तर्ज़ अमल भी है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म शामिल नहीं हुआ, और कहा जा रहा है कि जी ये जमहूरियत की नफ़ी है कि उन्हें शामिल होना चाहिए था। तरह तरह की तावीलें भी पेश की जा रही उनकी तरफ से, मगर जो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत की नफ़ी की है उन्होंने, वो ये भूल जाते हैं कि इसी सलामती कौंसिल के इजलास के साथ खान साहब का बयान भी छपा है कि चीनी तर्ज़ जमहूरियत, जो चीनी तर्ज़ निज़ाम है, वो मगरिब के निज़ाम से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और उसमें फ़ैसले करने की क़ुव्वत ज़्यादा है, और जमहूरियत जगह जगह आड़े आती है। जमहूरियत क्या है, जमहूरियत के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, मैं इस पर पहले आपको एक छोटा सा क्लिप यहाँ का दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही फ्रेश है और बहुत ताज़ा सामने आया है। पहले वो देखिए, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। Countless Iraqi civilians. You enabled that war. You also gave a medal to the man who enabled that war and caused that war. Your blood is on your hands as well. And you are disqualified. You are disqualified. My friends are dead. Because of your fault. So is my son, who was in Iraq. Okay? For years. That doesn't matter, right? No, it matters to me. It matters a lot to me. Let me tell I'm you sure it something. does. I'm sure it does. And I'm not going after your son. You better know. I'm not. No, I'm not going after your son. You are disqualified, sir. Disqualified. The blood is on your hands. Blood is on your hands. No. My brothers and sisters. तो आपने रिपोर्ट देखी, ये है जमहूरियत। चीनी निज़ाम में कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को, और प्रेसिडेंट भी कौन, जो पूरी दुनिया के सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, उसे रोक कर एक आम नौजवान अपने दिल की भड़ास निकाल सकता हो? गलत ये सही, ये एक अलग बहस है। खान साहब जो जमहूरियत से नफ़रत करते हैं और जो जमहूरी निज़ाम को सबसे ज़्यादा कहते हैं, समझते भी हैं। आप खान साहब की रहनियत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि वो जितने लोग लेकर आए अपनी काबीना में अपने मददगार के तौर पे, वो सब मगरिब से, अमेरिका से लेकर आए। कोई एक भी चाइना से नहीं लेकर आए। चाइना का एक पाकिस्तानी था जो सीपैक का बानी कहते हैं, जिसने तख्लीक किया, जिसने नक्शा बनाया, डॉक्टर महमूद मेरे ख्याल में नाम है, जो गश्ती जो एनवाय थे नवाज शरीफ के दौर में। खान साहब उन्हें अपने दौर में भी चाइना का एम्बेसडर बनाने चाहते थे, मगर शाह महमूद कुरैशी और उनकी वजारत के लोगों ने वो नाकाम बना दिया था। सीपैक भी नहीं चलने दिया प्रॉपर वे में। तो खान साहब तो अपने सारे दोस्तों को लेकर आए, जुल्फी बुखारी जैसे, नदीम बाबर जैसे, और जितने भी आपको सबको पता है। खान साहब को इसलिए बुरी लगती है ये जमहूरियत
کہ خان صاحب کسی کو جواب دے نہیں ہونا چاہتے، اسی لیے پارلیمنٹ میں نہیں آتے، اسی لیے اپوزیشن سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے وزیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انہیں جواب دینا پسند نہیں ہے. جیسے وہ کرکٹ ٹیم چلایا کرتے تھے، جو ان کا طرز یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ جو گفتگو کرتے تھے وہ، یا جس طرح سے ان کی حکمت عملی ہوا کرتی تھی کرکٹ ٹیم چلاتے ہوئے، سب اب مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس میں یہ غور کرنا کہ خان صاحب کیوں نہیں آئے، یہ ایک لامانی بے معنی بحث ہے. ہم اس سے اب آگے نکلتے ہیں اور اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں افغانستان کے معاملات کتنے سنگین ہیں، اس کا اندازہ اپنی فوج کے رویے سے لگائیے کہ انہیں کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. کہ ایک طرف طالبان ہے، دوسری طرف افغان حکومت ہے، پھر امریکہ، پورا ویسٹرن ورلڈ بلاک ہے، چائنا یہاں نیوٹرل ہے، وہ اپنی پوزیشن بچائے گا خطے میں کہ کوئی اس کی جگہ نہ لینے کی کوشش کرے، اس کی سلامتی کو خطرہ نہ ہو. ایران اپنا گیم کھیلے گا، بھارت اپنا گیم کھیلے گا، ٹرکی نیٹو کے ساتھ ہی رہنا چاہے گا، بلکہ مضبوط ہونے کی کوشش کرے گا نیٹو میں، اور پاکستان کو طالبان کی حمایت بھی جاری رکھنی ہوگی کہ اگر وہ حمایت نہیں کریں گے تو آج فواد چودھری نے خود کہا، اور اندر سے بھی خبریں آئیں سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد، کہ فوجی قیادت نے بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان کیا روابط ہیں اور کیسے تعلقات ہیں. اور فواد چودھری نے تو صاف کہہ دیا کہ ان کے تعلقات بہت واضح ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور پاکستان ان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ تحریک طالبان کو ویسے چھوڑ دیں گے، اور اگر طالبان افغانستان میں مکمل کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور امریکن تھنک ٹینکس یہاں کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں زیادہ سے زیادہ ایٹ دا موسٹ 5 مہینے 4 مہینے، بلکہ اب تو 3 مہینے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کابل پہ قبضہ کر لیں گے. تو یہ جو اسلامی دہشت گرد ہیں اور اسلامی نظام کا خواب لیے پھر رہے ہیں، یہ خاموش ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان کو آپریشن رد الفساد کے دوران مارا نہیں گیا، بھگایا گیا، انہیں پکڑا بھی نہیں گیا، اکثریت کو بھاگنے کا موقع دیا گیا، جیسے ملا فضل اللہ کو بھاگنے کا سوات سے موقع دیا گیا تھا اور فتح کے شادیانے بجائے گئے تھے. تو اس سچویشن میں سوچیے پھر جتنا بڑا انفلو وہاں سے ہوگا، لوگ آئیں گے، یہ باڑ چھاڑ کچھ بھی نہیں کرے گی. جب لاکھوں آدمی وہاں سے نکلے گا بھوک سے تڑپ کر، شہری اور کیا نام ہے انسانی آزادیوں کے چھن جانے کے خوف میں، جب وہ پاکھنوں کی طرح نکلیں گے، جب ان کے رشتہ دار بھی جس طرف رہتے ہوں، تو کیسی باڑ، کون سی باڑ، کہاں کی باڑ، سب کچھ خود کھولنا پڑ جائے گا. اور پھر اس میں جو لوگ آئیں گے، جیسے پہلے کراچی تک پھیل گئے تھے اور اب بھی وہ کراچی تک ہی پھیلیں گے. اور سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ میدان کارزار کراچی ہی بنے گا، کہ ان کے ہم زبان، ان کے ہم لباس، ان کے ہم رنگ و نسل کے لوگ زیادہ تر کراچی میں رہتے ہیں، پشاور میں رہتے ہیں. پشاور میں کم رہتے ہیں، کراچی میں زیادہ رہتے ہیں. پہلے بھی سب سے زیادہ کراچی میں کاروائیاں ہوئیں، اب بھی وہیں پر ہوں گی. تو علامہ الحفیظ جو منظر بننے جا رہا ہے، اور پھر ہمارے یہاں جو سچویشن ہے اپوزیشن کی اور حکومت کی، اور حکومت تو چینی نظام کے در پر ہے. ایسے موقع پہ 18ویں ترمیم کی باتیں کرنا، چینی نظام کی باتیں کرنا، اپوزیشن سے لڑنا، آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ سوٹ کرتا ہے پاکستان کو موجودہ سچویشن میں. یہ اکانومی کہاں جائے گی، یہ انتشار ہمیں کہاں لے جائے گا، یہ لڑائیاں ہمیں کہاں لے جائیں گی. اور اگر پاکستان پہ طالبان قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے جو سبسیڈریز کہنا چاہیے یا ان کی پراکسیز کہنا چاہیے، تو پورا خطہ پراکسی کی طرف پھر تو چلا جائے گا نا. تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش رہے گی، بھارت خاموش رہے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. اب میں اس کی روشنی میں آپ کو، میں نے یہاں کی بہت تفصیلی رپورٹ جمع کی ہے اور لکھ کے رکھی، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کی روشنی میں اپنے فیصلے خود کرتے رہیے گا کہ یہاں کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد افغان مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنا انتہائی مشکل ہوگا. صدر بائیڈن نے حال ہی میں افغان صدر اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے مابین
امن مذاکرات کے دوران امریکہ کی سب سے طویل جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے رواں سال سپتمبر تک افغانستان سے تمام تر امریکی اور نیٹو افواج انخلاء کا اعلان کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کی طرف سے ان کے اس اعلان کو متنازع قرار دیا گیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بغیر کسی اہم انٹرا افغان امن معاہدے کے امریکی فوج کے اس طرح نکالے جانے سے ملک میں طالبان کو غنی حکومت کے خلاف پھر سے جارحیت میں شدت لانے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ طالبان پورے ملک پر اپنا تسلط قائم کرنے کا دعویٰ کر دیں۔ امریکی فوج کے اعلیٰ افسران کے مطابق فی الحال افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی کرنا مشکل ہے، کیونکہ افغان فورسز امریکی انخلاء کے بعد ملک کی سلامتی کی مکمل ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہیں۔ تاہم ملک کے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے لیے 1989 میں 11 سال کی تباہ کن جنگ کے بعد سوویت یونین کے فوجی انخلاء کو بطور ماڈل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی قیاس آرائی قبل از وقت ہوگی کہ موجودہ حالات میں کابل کا اپنے آپ ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان میں حکومت اور باغیوں کے مابین مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے، اور یہی افغان شہریوں اور ہمارے خطے کے لیے بہترین عمل ہو سکتا ہے۔ یہ لفاظی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تاہم دوسری جانب واشنگٹن کے تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے پاکستان سینٹر سے منسلک تجزیہ کار ماروین وائن باؤم، یہ ماروین وائن باؤم وہ ہیں جنہوں نے اوباما دور میں افغان پاکستان پالیسی تشکیل دی تھی، جو بہت مشہور ہوئے تھے۔ آپ کو اکثریت کو پتہ ہوگا کہ اوباما دور میں جو افغان پالیسی تھی اور پاکستان پالیسی تھی وہ مکمل ماروین وائن باؤم کی بنائی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کے بعد شورش زدہ ملک کو مزید خانہ جنگی کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق افغانستان میں خانہ جنگی کے لیے درکار تمام اجزاء موجود ہیں۔ وائن باؤم کہتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ امریکہ کے نکلنے سے افغان سیکیورٹی فورسز پر غیر معمولی دباؤ میں اضافہ ہوگا، جس سے ملک کی صورتحال تیزی سے بدتر ہو سکتی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد طالبان کے اندر بھی دھڑے بندی ہوگی، جس سے خانہ جنگی اور غیر یقینی صورتحال میں اضافے کے امکانات ہیں، جس سے افغان عوام کا اعتماد متزلزل ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے طالبان کی عسکری حیثیت سال 2000 کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ واشنگٹن کے ایک اور تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر، یہ ایک بہت ہی نون، بہت ہی اسٹرانگ اوپینین کے ساتھ اس کی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ وڈرو ولسن سینٹر کے ایشیا پروگرام سے منسلک تجزیہ کار مائیکل کو گلمین نے افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ صدر بائیڈن نے افغانستان سے امریکہ کی جنگ کو ضرور ختم کر دیا ہے، لیکن افغان جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید اس میں تیزی آئے گی۔ اس بدلتی صورتحال پر امریکہ، روس، چین، ایران، ترکی اور خاص طور پر پاکستان نظر رکھے ہوئے ہیں کہ خطے کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت تمام تر ممالک ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کے حالات دوبارہ 90 کی دہائی کی سطح پر پہنچ جائیں۔ ترکی کی کوشش ہوگی کہ جو پوزیشن ترکی کی نیٹو کے اندر ہے وہ پوزیشن مزید مستحکم ہو، اور چین کی کوشش ہوگی کہ موجودہ حالات میں کسی اور ملک کی پوزیشن زیادہ مضبوط نہ ہو جائے جو خطے میں اس کے لیے خطرہ بن سکے۔ لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان اس لیے زیادہ اہم اور خصوصی طور پر مرکز نگاہ ہے کہ گزشتہ 50 برس سے افغانستان کے معاملات میں پاکستان براہ راست شامل ہے۔ پہلی افغان جنگ ہو یا دوسری طالبان کے اقتدار ہو، امریکی قبضہ، القاعدہ کے معاملات و متحرک گروہوں میں مذاکرات، غرض یہ کہ افغانستان کے تمام تقریباً معاملات میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ لہذا موجودہ صورتحال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکی انخلاء کے اثرات پاکستان پر براہ راست مرتب ہوں گے۔
واضح رہے پاکستان نے افغانستان سے ہونے والی در اندازی روکنے کے لیے سرحد پر 2200 کلومیٹر طویل باڑ اور گیٹس لگائے ہیں تاکہ سرحد پار سے ہر طرح کی آمد و رفت کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق افغانستان میں طالبان کے قبضے سے پاکستان کو ایک اور بڑی اس پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ پاکستان میں اسلام پسند دہشت گرد پھر سے منظم ہو سکتے ہیں، جس سے اسلام آباد کو آنے والے وقت میں مشکلات کا سامنا ہوگا، جبکہ اس وقت حالات ایسے ہیں جب افغان فورسز امریکی فورسز کے بغیر طالبان پر قابو پانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگر طالبان افغانستان پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور امن قائم کرنے کا عمل رک جاتا ہے تو پاکستان طالبان کی حمایت کرنے کی اپنی دہائیوں پرانی پالیسی پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، چونکہ کئی دہائیوں سے افغانستان میں پاکستان کا ایک اہم مقصد افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک جیسے عسکریت پسند گروپوں کی مدد سے ہندوستان پر دباؤ بنائے رکھنا تھا۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے اس کی بھاری معاشی قیمت بھی ادا کی ہے، عسکریت پسندوں کا مقابلہ کیا ہے اور بیرون ممالک اپنا برا تشخص بھی قائم کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے طالبان کی حمایت کو جاری رکھا۔ اگر امن قائم کرنے کا یہ عمل ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان سمیت دیگر علاقائی خطے پراکسی وار کا حصہ بن جائیں گے۔ اسلام آباد اپنے حریف ممالک جیسے انڈیا اور ایران کے خلاف اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے طالبان کی مدد جاری رکھے گا۔ اس منظرنامے سے افغانستان اور دیگر جگہوں پر ہندوستان کے سیاسی، سلامتی اور معاشی مفادات کو براہ راست خطرہ لاحق ہوتا نظر آتا ہے۔ ایسے حالات میں انڈیا کو طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یاد رہے انڈیا ماضی میں طالبان کی بجائے افغان حکومت کی حمایت کرتا رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا سے اور کچھ ہو نہ ہو افغانستان میں طالبان مزید مستحکم ضرور ہوں گے۔ اب انہیں یہ استحکام بات چیت سے حاصل ہوتا ہے یا میدان جنگ میں، اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں استحکام طاقت کے ذریعے ہوگا، افغان حکومت کو شکست دے کے ہوگا، کابل پر قبضہ کر کے ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔